जितनी ज़मीनें खरीद लो तुम भी अवाम के हकीकी लीडर नहीं बन सकते हो। दौलत और करप्शन हासिल करने से आप लीडर नहीं बन सकते हो। आप जो कुछ कर रहे हो, अल्लाह ताला की भी एक अदालत है, उस अदालत में आपसे ज़रूर हिसाब होगा। अवाम तो अपना हिसाब ज़रूर लेंगे 5-6 माह के बाद, जब तुम्हारी गर्दनें गिरेंगी। बैंक बैलेंस आपका 45,000 रुपया था और एक पुरानी एक गाड़ी थी। आज इतनी गाड़ियाँ, इतनी दौलत, इतनी जायदादें कहाँ से आई हैं? अवाम को लूट रहे हैं दोनों हाथों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे स्पेशल कॉन्फ्रेंस में आप जितने भी सहाफ़ी हज़रात आए हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि यहाँ के जो मसाइल हैं, ये मसाइल न सिर्फ इलाके के हैं बल्कि आप तमाम दोस्तों के भी वही मसाइल हैं। उन इश्यूज़ पे, उन मसाइल पे मैं चाहता हूँ कि बात की जाए। पहली बात ये कि मैं पैगाम देना चाहता हूँ लोगों को, जितनी मर्ज़ी है आप इज़्ज़त कर लो, जितनी मर्ज़ी है ख्याल करो। कम ज़र्फ़ लोग अपनी औकात दिखा देते हैं। इन लोगों को जो अपने मफादात के लिए लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, इंतज़ामिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, NGOs पे दबाव डालते हैं, ये चीज़ें काबिले मज़म्मत हैं। जितनी ज़मीनें खरीद लो तुम भी अवाम के हकीकी लीडर नहीं बन सकते हो। दौलत और करप्शन हासिल करने से आप लीडर नहीं बन सकते हो। लीडर अगर बनना है तो अवाम की खिदमत करके आप बन सकते हो। अवाम के बिला इम्तियाज़ खिदमत करें। इंतज़ामिया की नाइंसाफ़ियों, अवाम के अंदर उनके ख़िलाफ़ जो नफ़रत पैदा हो रहा है, आज ऐश व अशरत चंद दौलत के टक्कों पे, दौलत के चंद टक्के हासिल करने के लिए आप जो कुछ कर रहे हो, अल्लाह ताला की भी एक अदालत है, उस अदालत में आपसे ज़रूर हिसाब होगा। अवाम तो अपना हिसाब ज़रूर लेंगे 5-6 माह के बाद, जब तुम्हारी गर्दनें गिरेंगी, जब लोग आपका एहतसाब करेंगे। आज मुसीबत ज़दा लोगों की आप लोग मदद नहीं कर रहे हैं। मीर अब्दुल गफूर लड़ी साहब, मीर मोहम्मद खान लड़ी जो वज़ीर आपाशी हैं, इस वक्त तक 1 अरब रुपए से ज़्यादा ज़मीनें यहाँ पे उन्होंने ख़रीदी हैं। ये वजाहत करें, ये बताएं कि ये 1 अरब रुपया की ये खतीर रकम, जबकि 2002 के इंतखाबात में आपने कागजात नामजदगी दाखिल किया था, उसकी फ़ोटो कापी हमारे पास मौजूद है। उसमें बैंक बैलेंस आपका 45,000 रुपया था और एक पुरानी एक गाड़ी थी। आज इतनी गाड़ियाँ, इतनी दौलत, इतनी जायदादें कहाँ से आई हैं? ये करप्शन के पैसे हैं, अवाम को लूट रहे हैं दोनों हाथों से। गुज़िश्ता 3 सालों में से जब से ये वज़ारत तालीम, वज़ारतें जो तब्दील हुई, वज़ारत तालीम और कौन सी वज़ारत थी इसके पास, लेबर, फिर इरिगेशन। 3 सालों में इरिगेशन के अंदर
ریاست بلوچستان حکومت بلوچستان نے جو فنڈ فراہم کیے تھے، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ بل صفائی کے نام پہ کروڑوں روپے کی خرد برد ہوئی ہے۔ حالیہ دنوں میں جو سیلاب آیا، اس سیلاب میں یہ ڈیرہ مراد شہر کا 2 کلومیٹر کا ایک ٹکڑا ہے، جہاں پہ سب آپ میڈیا والوں نے کوریج کی تھی، دیکھا تھا کہ یہاں پہ دو ایکسیویٹر ایک ڈوزر چلتا تھا۔ اس کی مد میں انہوں نے محکمہ ایریگیشن نے 5,95,00,000 روپے کی ڈیزل بھی وزیر آبپاشی کے پیٹرول پمپ سے خریدا، اور حکومت بلوچستان محکمہ ایریگیشن نے ان کو یہ بل ادا کر دیے۔ یہ قوم کا پیسہ ہے، یہاں کے لوگ مالیہ دیتے ہیں، زکوٰۃ عشر دیتے ہیں، وہی پیسہ ہے، کسی کی جاگیر کا پیسہ نہیں ہے، تو یہ پیسے بھی خرد برد ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پہ گورنمنٹ آف چائنا نے پیاز دیے تاکہ یہاں نصیر آباد کے لوگوں کو کھانے کے لیے پیاز بھی دیے جائیں۔ آپ سب اس چیز کے گواہ ہیں کہ مارکیٹ کمیٹی کے چیئرمین جو صوبائی وزیر آبپاشی کے بھائی ہیں، اس نے اور یہاں کے اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے بازار کے اندر سر عام اتنی بہادری اور دیدہ دلیری سے فروخت کیے ہیں، سیلاب زدہ لوگوں کو دینے کے بجائے یہ فروخت کیے گئے، اپنے لوگوں کو میں تقسیم کیے، علاقے کے لوگوں کو نہیں دیے۔ آج بھی لوگ متاثر ہیں، کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے ہیں، سردیاں شروع ہو چکی ہیں، ان کو خیموں کی ضرورت ہے، ان کو بستروں کی ضرورت ہے، ان کو کمبلوں کی ضرورت ہے، لیکن جب لوگ پیاز بیچتے ہیں تو یہ کمبل اور خیمے بھی بیچ دیے ہوں گے۔ حکومت بلوچستان، ریاست بلوچستان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے عوام کی خدمت کریں، اپنے عوام کو اس دکھ درد تکلیف میں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، لیکن یہاں پہ بعض این جی اوز جو ایماندارانہ طور پر کام کر رہے ہیں، ان کو کام کرنے بھی نہیں دیا جا رہا ہے، اور زبردستی 800 2,000 ٹوکن کہتا ہے جی ہمیں دے دیں۔ جن علاقوں میں انتظامیہ یا این جی اوز کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو سلیکٹڈ نمائندے کہتے ہیں کہ جی ایریا ہم بتائیں گے، پھر وہاں جا کر کام کرنا ہماری مرضی پہ۔ بھائی ہم کہتے ہیں چلو آپ کی مرضی چلے، لیکن آپ کی مرضی لوگوں کی خدمت کے لیے ہونی چاہیے، اپنے پیٹ کے لیے نہیں، اپنے ملوں میں سامان رکھنے کے لیے نہیں۔ آپ سامان جا کر وہاں رکھتے ہیں، گوداموں میں، لوگوں کو نہیں دیتے ہیں۔ کوٹ پلیانی کے نام پہ کہتے ہیں جی ہم کوٹ پلیانی کا وزٹ کیا، کوٹ پلیانی میں کا دورہ کیا، تو وہاں جا کر بھی غفور لاڑی صاحب کے اور محمد خان لاڑی کے ان کے دیے ہوئے رشتہ داروں، ان کے دیے ہوئے فہرست، رات کو ان کو ٹوکن جاری کرتے ہیں، ان کو دیتے ہیں، صبح وہ اپنے آدمی اس مقام پہ بھیج دیتے ہیں، وہاں جا کر جن کے ٹوکن ہیں ان کو راشن دیا جاتا ہے، جو کہ کوٹ پلیانی یونین سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میرواہ یونین کونسل، عبداللہ باڑی، اب منجو شوری غریب سب سے زیادہ متاثر ہے، قبا شیر خان سب سے متاثر ہے، چھتر پھلیجی، کورار، کنری، جڈیر، مانجوٹھی، کئی علاقے سیلاب سے متاثر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بارشوں کی وجہ سے ان کے کچے مکان گر گئے ہیں۔ مانجوٹھی، جڈیر، ان علاقوں میں آج تک کوئی ٹیم نہیں گئی، نہ کوئی این جی اوز گیا،
نہ انتظامیہ نے وہاں جا کر دورہ کیا، تو اس کا لاوا پک رہا ہے لوگوں کے اندر اس ایم پی ایز کے لیے انتظامیہ کے خلاف، اور کسی وقت یہ لاوا پھٹے گا، لوگ نکلیں گے۔ ہم عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں کہ چیف سیکرٹری صاحب نے ایک ایماندار انتظامیہ بھیجا، لیکن ایمانداری ان میں نظر نہیں آ رہی ہے۔ میں خود چیف سیکرٹری کے پاس گیا، میں نے ایک لسٹ دی، اس پہ عمل نہیں ہوا۔ میرے پاس چیف سیکرٹری کا جواب موجود ہے کہ کمشنر سے رابطہ کریں، کمشنر صاحب سے رابطہ کیا، تب بھی کوئی جواب نہیں۔ ڈی سی سے 2 ملاقاتیں ہوئیں، علاقے بتائے، نشاندہی۔ ہم تو لوگوں کو دینے والے ہیں، ہم لوگوں سے لینے والے نہیں ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ہاتھ پھیلائیں کسی کے سامنے۔ ہم ان لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں کہ جو متاثر ہیں، لیکن یہاں متاثرین کی مدد نہیں کی جا رہی ہے، ایم پی اے صاحبان کی مدد کی جا رہی ہے، جو وہ کہیں وہ دیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ رات کو سرکٹ ہاؤس میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، وہاں معاملات طے ہوتے ہیں، ٹوکن ایشوز ہوتے ہیں، این جی اوز کو کہا جاتا ہے کہ کریں۔ یہ عمل درست عمل نہیں ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے، نیب سے، چیف الیکشن کمشنر سے کہ ان ایم پی ایز کے اثاثوں کی 2002 میں جو اثاثے تھے، جو آج ان کے اثاثے ہیں، بلڈنگیں، بتائیں یہ کہاں سے آئے ہیں؟ گوادر میں انڈسٹریل ایریا میں کتنے پلاٹ ہیں؟ گوادر میں ہاؤس بنایا ہوا ہے جس نام سے میں نام نہیں لیتا، عزت کرتا ہوں، چلو۔ کوئٹہ کے اندر اور علاقوں کے اندر ہر جگہ پہ انہوں نے چاہتے ہیں کہ انتظامیہ ان کا غلام رہے، اور یہاں کے لوگوں پر، یہاں کے عوام پر اپنی حاکمیت قائم رکھنے کے لیے کہ جو سوچ رکھتے ہیں کہ غلامانہ یہاں کے قبائل کو، یہاں کے صدیوں پرانے لوگوں کو غلام بنا کے رکھیں، یہ آقا بنیں۔ ہم جانتے ہیں آپ کے اس 20 سالہ پرانا تاریخ کہ جب آپ سندھ سے ایک ہجرت کر کے مہاجر بن کے یہاں آئے تھے، آج جس طریقے سے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہیں، صحافی اس کے تشدد سے محفوظ نہیں ہیں، یہاں کے قبائل اس کے ظلم اور زیادتیوں سے محفوظ نہیں ہیں، اسی طریقے سے انتظامیہ پر دباؤ، اور تو چلو پرائیویٹ این جی اوز کام کر رہے ہیں، ان پر بھی اثر ڈالتے ہیں، ان کو بھی تبادلہ کر کے دکھاتے ہیں کہ وہ آزادانہ طور پر یہاں کام نہ کر سکیں، تاکہ جو کچھ بھی ہو ان کی مرضی چلے۔ یہاں میں 4 دفعہ یہاں سے ایم پی اے، 4 دفعہ منسٹر بنا ہوں، میں چیلنج دیتا ہوں ڈی سی صاحب کو، کمشنر صاحب کو، ایک چنے کا دانہ ثابت کریں کہ آپ نے ہمارے لوگوں کو دیا ہے، لوگ متاثر ہیں۔ کیا ہم کسی پڑوسی ملک سے ہجرت کر کے آئیں؟ ہم یہاں کے حاکم ہیں، حکمران رہے ہیں، یہاں کے ہمارے قبائلی سیاسی اثر رسوخ ہے۔ آپ ہمارے سیاسی اور قبائلی اثر رسوخ کو ختم کرنے کے لیے آپ کی سوچ ہے، یہ سوچ منفی سوچ بہت برا ہے، اس کا انجام برا ہوگا۔ آپ نے بگا بیرون میں جتوئی قبائل کے ساتھ زیادتی کی، ان کے عورتوں کو اٹھا کر روڈ پہ پھینک دیا، وہاں 17,000 ایکڑ زمین پہ قبضہ کیا آپ نے، اس وقت بھی وہ زمین آپ کے قبضے میں ہے۔ منجو قبائل کا صدیوں سے پرانی زمین ہے، 100 سالہ تاریخ ہے ان کی، بھئی پہلا ان قبائل کا حق ہے۔ آپ نے ان قبائل پر جا کر حملہ کر کے زبردستی پولیس کے توسط سے ان کو اٹھا کر کے آ کر یہ شہید پہ ان کی عورتوں کو پھینک دی۔ یہاں کیا یہ بلوچی رسم رواج روایات ختم ہو چکے ہیں؟ ہم پاسدار ہیں بلوچی رسم اور رواج کے،
ہم چاہتے ہیں کہ علاقے میں امن ہو، خوشحالی ہو، ترقی ہو، اور اس ترقی میں ہر ایک اپنا رول ادا کرے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف رول تمہاری بالادستی ہو، اس بالادستی کو ہم کسی بھی صورت میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جتنا چاہو آپ ڈی سی تبدیل کرو، جتنا چاہو این جی اوز پہ ظلم کرو، جتنا چاہو میڈیا کو دھمکیاں دے دو، گالیاں دے دو کہ ہم دیکھیں گے، ہم قبائل ہیں. تم قبائل ہے، دوسرے تمہارے غلام ہیں. جس طریقے سے تو طاقت رکھتا ہے دوسرے لوگ بھی رکھتے ہیں. تو یہ دھمکی، دھونس، دھاندلی چھوڑ دیں. ہر ایک کو کمشنر کو کہا کہ آپ آج رات یہاں گزاریں گے کہ کل صبح یہاں نہیں ہوگا. آپ نے چیف منسٹر سے مل کے اس کو تبادلہ کرایا. وہ اس علاقے کے لیے اچھی خدمت کرتے تھے. تو ان چیزوں کا آپ وہ کریں، قابل مذمت ہے. اور انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ وہ فوری طور پر پسماندہ اور سیلاب زدہ لوگوں کی مدد کریں. یہاں پہ میرے اس ویڈیو پہ، میرے اس بیانات پہ گورنمنٹ آف بلوچستان نے نوٹس لی. ایک ٹیم یہاں پہنچی، یہاں پہ چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم، جو میں نے ان کو بیان ریکارڈ کرایا. میں اس پہ آج بھی قائم ہوں. اور جو خط ان کو لکھا، یہ خط یہ ہے جو آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ اس خط میں نے کیا لکھا ہے ان کو. حالیہ دنوں نصیر آباد میں قدرتی بارشوں اور سیلاب کے دوران جو لوگوں کے نقصانات ہوئے ہیں، علاقے میں ہر طرف تباہی اور بربادی کے ہوئے ہیں. ان نقصانات کی ریاست ذمہ دار ہے اور اس ذمہ داری کو ریاست پورا کرے. حالیہ تباہ حال لوگوں کی مدد کرنا چاہیے تھا، جو حکومت بلوچستان اور یہاں کی انتظامیہ نے کچھ نہیں کی. گیس سلنڈر، خیمے آئے تھے، اس سلسلے میں خیمے آئے تھے جو مختلف لوگوں کو، بااثر لوگوں کو دیے گئے. اس کی حالیہ مثال استا محمد کی، وہ ایک دکاندار کے سے 40 ٹینٹ برآمد ہوئے، جو مجسٹریٹ نے جا کر چھاپا لگایا وہاں پہ فروخت ہو رہے ہیں. یہ کس کے تھے اتنی بڑی تعداد میں خیمے؟ میں نے چیف سیکرٹری صاحب کو دوران نصیر آباد علاقے کی نشاندہی کی تھی. ان نشاندہی کردہ علاقوں میں آج تک انتظامیہ نہیں پہنچی. مجھے بتایا جائے کہ ڈپٹی کمشنر صاحب پھلیجی، طاہر کوٹ، کنڈری، کورار ان علاقوں میں گئے، وہاں کے لوگوں کی پرسان حال کی. آپ صحافی چند یہاں بیٹھے ہیں جو ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے اپنے آنکھوں سے وہاں فلم بندی کی اور دیکھا کہ وہاں کے علاقوں کی حالت کیا ہے. کھنڈرات بنے ہوئے ہیں.